अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं A1 टेलीविज़न का प्रोग्राम सच बोलो। मैं हूं आपका मेज़बान शहरयार अहमद। आज मेरे साथ स्टूडियो में जो मौजूद हैं बड़े हमारे मौजूद मेहमान हैं और एक ही घर से इनका ताल्लुक़ है। मियाँ बीवी हैं दोनों माशाअल्लाह, और इनको हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। अब उनसे सच उगलवाएँगे। दोनों के डिफरेंट फील्ड्स हैं। मैडम जो हैं ये ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए काम कर रही हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। वेलकम मैडम सबूही हुसैन साहिबा। थैंक यू और साथ ही इनके शरीक हयात हैं बैठे हुए इनके साथ, और इनका ताल्लुक आईटी डिपार्टमेंट से है। कई सालों से कतर में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं आईटी के शोबे में। हम इनसे पूछेंगे कि कतर ही क्यों, हमें वैसे मालूम है कि क्यों कतर, लेकिन पाकिस्तान में क्यों नहीं, लेकिन हम इनकी ज़ुबानी सच उगलवाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हुसैन सुबानी साहब। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों पे लेडीज फर्स्ट से मैं शुरू करता हूँ सवाल। मैं ये बताइएगा कि मैंने आपका कार्ड देखा, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स रावलपिंडी की, और इसके अलावा भी आपकी ढेर सारी क्वालिफिकेशंस हैं और आपका तारुफ है, वो आप खुद ही बताइएगा हमारे नाज़रीन को। लेकिन हमने ये तो सुन रखा है कि एक खातून को पढ़ाना एक ख़ानदान को या एक कौम को पढ़ाने के बराबर है। इसी तरह अब आपके जो कार्ड में लिखा हुआ था एम्पावर वुमेन एम्पावर नेशन, अब आपने ख़ातून को पावर करने के लिए, उसे खुद मुख्तार बनाने के लिए ये एक जो नज़रिया दिया है, ये बहुत एक ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप सच बोलें, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब ख़ातून खुद मुख्तार हो जाती है तो फिर उसके घर में बड़ी बेचैनियाँ पैदा हो जाती हैं। इस हवाले से क्या आप इस पे भी उनको गाइडलाइन देती हैं ख़वातीन को कि जब तुम खुद मुख्तार हो जाओ, अपने घर के लिए सिर्फ अपने लिए नहीं जोड़ना बल्कि घर को चलाने के लिए कोई खामन के साथ जिम्मेदारी निभानी है? क्योंकि अक्सर देखा गया है माशरे में कि जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा पढ़ लिख जाती हैं, अच्छे मुकाम पर पहुँच जाती हैं, अर्निंग ज़्यादा करती हैं, तो उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी भी मुतासिर होती है। तो चूँकि प्रोग्राम सच बोला, इस वजह से आपको यही कहूँगा, बाकी आगे आपकी मर्जी। थैंक यू सो मच इतना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने का और इतनी डिटेल में मुझसे सवाल पूछने का, क्योंकि जब सवाल आता है तो आपको उस हिसाब से आप याद कर रहे होते कि आपने क्या जवाब देना है, क्योंकि आपने कहा है सच बोलना है। तो सबसे पहले तो सच मैं ये बोलूँगी कि अब क्योंकि मेरे अपने बच्चे माशाल्लाह इस दौर में आ रहे हैं जहाँ उनकी शादियों की बातें या उनके दिन करीब इस तरफ आ रहे हैं, तो हम हमेशा डिस्कस करते हैं आपस में कि एक दफ़ा बेटी को जॉब करने की इजाज़त देनी है। मिनिमम वो 6 मंथ करे, 3 मंथ करे। रीज़न ये नहीं है कि उसको खुद मुख्तार बनाना है, रीज़न ये है कि उसको उस तकलीफ से गुजारना है जिस तकलीफ से रोज़ाना एक मर्द गुजरता है, ये तो जिस कमाई से वो गुजरता है। आपने तो हमारे दिल की बात कह दी। नहीं, ये बात सच है। देखिए, आप जब तक आप कमाने की तकलीफ को नहीं जानेंगे ना, आप अगले का साथ नहीं दे सकेंगे। आपको उस पैसे की वैल्यू का नहीं पता होगा, उस टेंशन का नहीं पता होगा, एक मर्द जिस टेंशन से गुजर के घर आ रहा होता है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि बेसिक आपकी होम बेस होती है कि आपके पेरेंट्स आपकी क्या अपब्रिंगिंग करते हैं। तो मैं बड़ी खुशकिस्मत रही हूँ कि मेरी वालदा ने एक लेगेसी चलाई सारी ज़िंदगी, और वही अपब्रिंगिंग हम में दी कि आपने मर्द को एक कमाने वाली मशीन नहीं समझना, उसका साथ देना है, उसके साथ अच्छे और बुरे हालात में चलना है। अब जब आप इस तरीके से लेकर चलते हैं तो फिर आपका मजहब भी आपको यही वैल्यू देता है कि आपने दीन और दुनिया दोनों को साथ रखना है। अगर एक औरत पॉजिटिविटी के साथ चलेगी तो मैं नहीं मानती कि मर्द उसको उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, मैं नहीं मानती कि मर्द उसको उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं करेगा खुशी को। तो मुझे लगता है कि बैलेंस करके लेकर चलना चीज़ों को, घर को, बाहर को और ये माशियत को। हाँ, इससे आगे फिर मैं बढ़ता हूँ कि ये तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत अरसे से ये चल रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। इसमें ख़वातीन को कर्जे भी देते हैं, लोन्स भी दिए जाते हैं, बड़ी आसान शराइत पर देते हैं बैंक से। लेकिन यहाँ पे एक और आपको ये इशू देखने को मिलता है कि कुछ जो बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर जो होती है, क्या बोलते हैं, अनापरस्ती होती है, जो शौहर में वो काम नहीं करने देना, गैरत का मुकाम है, ये बाहर ना जाए, इसको और लोग देखेंगे, और वही मर्द बाकी ख़वातीन पे भी वहाँ पे नज़र डाल रहा होता है। जब अपने में बात आती है तो उसको अपनी गैरत अपने घर में सबसे पहले जागती है। तो इस हवाले से आप उनको क्या तरबियत देते हैं? और बच्चियों को ख़ास तौर, मैं अपनी रात की बात करूँ, मेरी बेटी अभी यूनिवर्सिटी में गई तो मैंने उसको ये कहा कि तुमको ऐसा सब्जेक्ट पढ़ना
جس میں کبھی خدا نہ خواستہ برے حالات آ جائیں تو تم اس کو مینیج کر سکو. ایک یہ اپروچ ہے. اور ایک کچھ خواتین اس لیے کرتی کہ بس مزہ کرنا ہے, باہر نکلنا ہے, اور گھر میں بور ہوتے ہیں تو ہم جا کے کام کریں. اچھا, اس پہ نا سر میں آپ کو دو چیزیں بہت کلیئرلی بولوں کہ میرا جو لاسٹ انٹرویو ہوا تھا وہاں پہ میں نے ایک بات بولی تھی کہ کیونکہ یہ میرے گھر میں گزرا ہے. میرے والد کی ڈیتھ ہوئی جب when I was 2 years old. سو مجھے کس نے ریز کیا؟ میری والدہ نے ریز کیا. ان کا کمانے کا سورس اور کوئی نہیں تھا. although she was not as an entrepreneur نہیں تھی, اور وہ کبھی انہوں نے کام نہیں کیا, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر مرد یا عورت کوئی بھی انسان اللہ کے بعد اس چیز کی گارنٹی دے دے کہ ساری زندگی اس کی کفالت میں کروں گا, میں جب تک یہ قبر تک نہیں اترتی تب تک میں اس کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. چھوڑ کے جانا مطلب علیحدگی نہیں ہے, چھوڑ کے جانا مطلب دنیا سے رخصتی ہے. جب آپ کو اپنے پل بھر کا نہیں پتا, ایک سیکنڈ کا نہیں پتا, تو ایک عورت کو ایسی منڈھار میں کیوں چھوڑ کے جائیں جہاں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم اپنی اوور پروٹیکشن کی وجہ سے اپنی عورتوں کو خود خراب کرتے ہیں. اب اوور پروٹیکشن کیا ہے؟ ہم عورت کو کہتے ہیں وہ باہر نہ جائے, وہ کام نہ کرے, وہ دوسرے مردوں سے انٹریکٹ نہ کرے. اگر ایک مرد عورت کے اوپر یقین رکھتا ہے اور عورت کو یہ حوصلہ دیتا ہے کہ تم باہر جاؤ, میں تمہارے ساتھ ہوں, تم کسی سے مل رہی ہو, مجھے پتا ہے کہ تم کن سے مل رہی ہو, میں بھی تمہارے ساتھ ملوں گا, اپنی انا کو پیچھے رکھ کے ملوں گا, تو وہ عورت اچھا ڈلیور کرتی ہے, وہ عورت اچھے طریقے سے کام کرتی ہے, اور وہ دونوں میاں بیوی ایک اچھی معیشت کو پروان چڑھاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ مرد ان چیزوں سے انکاری ہے, یا کوئی بھی گھر کا سربراہ اس چیز سے انکاری, میں خالی خاوند کی بات نہیں کرتی, کئی دفعہ بھائی آ جاتے ہیں, کئی دفعہ خاندان والے آ جاتے ہیں, کیا وہ کفالت کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اس چیز کی ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں کہ وہ عورت کو معاشرے میں وہ مقام اور وہ معاشی جو اس کی پرابلمز ہیں وہ اس کو پورا سالو کریں؟ وہ نہیں کر سکتے. ہاں, یہ جو خاندان والوں کی جو غیرت ہے وہ تو ایک بالکل ہی ریلیونٹ سی چیز ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جس نے خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے, اس کا باپ یا اس کا بھائی اس کی کفالت اگر کر سکتا ہے تو اس سوال پہ مجھے ایک اعتراض ہے, میں اس پہ بعد میں بات کروں گا. پہلے میں حسین سبحانی صاحب سے بات کر لوں جو کافی دیر سے جو ہے ہماری باتیں سن رہے ہیں. تو اب میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ اپنی زوجہ کے خیالات سے کس قدر متفق ہیں, کیونکہ میاں بیوی کا اکثر اوقات متفق ہونا مشکل ہی ہوتا ہے. میں آپ کے حوالے سے بات کرتا ہوں. آپ نے اتنا عرصہ قطر میں لگایا, قطر اور آئی ٹی کے شعبے بڑی خدمات انجام دی ہیں. ابھی گفتگو ہو رہی تو آپ نے بتایا کہ 16 سال آپ قطر میں خدمات انجام دے رہے ہیں. پاکستان میں کیوں نہیں؟ سچ بتائیے گا آپ, کیونکہ ڈسارٹ ہو کے چلے گئے تھے یہاں سے, یا کہ اپرچونٹی آئی تھی؟ آج کل کا نوجوان, اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ کل ہی میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا میڈیا ہاؤس میں, تو وہاں 4-5 لوگ گفتگو کر رہے تھے. آپ یقین مانیے سبحانی صاحب 5 لوگوں میں سے ایک اینکر بھی تھی اور 4 مرد تھے. انہوں نے سب نے یہی کہا کہ ہم اس ملک کو جب موقع ملے چھوڑ کے آ جاتے ہیں. اس قدر ماحول میں نے نہیں دیکھا تھا. ہاں, اور آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ اب آپ اپنے تعارف کرائیے کہ آپ کیسے گئے؟ شکریہ جی. سب سے اچھی بات کہ بھی آپ کا جو چینل کا اور اس پروگرام کا ٹائٹل ہے سچ بولنا, تو میں ایسے ہی پلیٹ فارم کے لیے میں I was looking for it کہ آپ نے 3 چیزیں پوچھی. سب سے پہلے جو آپ نے کہا کہ اتفاق وائف کی بات سے, تو وہ میرا اتفاق آپ اگر 100% سے اوپر 200% ہے تو میں وہ کروں گا. گھر ساتھ جانا ہے, گھر ساتھ کی بات نہیں, میں ہم لوگ وہ مذاق کافی کرتی ہیں, تو اس لیے میں یہ بھی چیز کلیئر کر دوں. سپورٹ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ جب تک کانفیڈنس نہیں دیتے اور کوشچن مارکس ریز کرتے رہتے ہیں تو آپ ان کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیتے. آپ ان کو رول کر رہے ہیں, آپ ان کو ڈرا رہے ہیں. جب فیئر نہیں ہوگا تو وہ اپنے پرفارمنس زیادہ دے سکتے ہیں. وہ اپنے کام میں جو ان کی آؤٹ پٹ ہے, جو وہ کرنا چاہتے ہیں, وہ زیادہ کر سکتی ہیں اچھے طریقے سے. آپ کا کانفیڈنس ہونا چاہیے. اور اس میں کانفیڈنس ہمارا کیسے ہے کہ میں چاہے قطر میں بیٹھا ہوں چاہے یہاں پہ ہوں, ہم لوگ کی ہر بات ڈسکس ہوتی ہے. کوئی بھی ان کی بات ہو, ان کے فرینڈ کے گروپ کی بات ہو, یہ مجھے ڈسکس کرتی ہے. اور جو میرے کاروبار سے ریلیٹڈ یا میری جو سراؤنڈنگ میں میرے دوستوں کی جو بات ہو رہی ہوتی ہے, ہم لوگ ایک بات ڈسکس کرتے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر کانفیڈنس. کچھ چیز چھپائی نہیں ہوئی ہے. لوگ اکثر اپنے موبائلس کے پاسورڈ نہیں بتاتے. میں نے تو خود دیے ہوئے ہیں, یہ آپ اپنے پاس رکھیے. تو کیونکہ ٹرسٹ لیول ہونا چاہیے. آپ اگر اکیلے رہ رہے ہیں تو there should be trust from the both side. اور
میں شروع سے میرے والدہ بھی ہمیں یہ سکھاتے تھے کہ گھر میں جو عورت ہے ان کی عزت کرنی ہے. میرا ایک شروع سے ہے, میں اپنے بیٹوں کو بھی بتاتا ہوں, اسپیشل لڑکوں کو, اور اپنے دوستوں میں بھی اکثر بات کرتا ہوں کہ جب تک آپ اپنے گھر کی عورت کو یا باہر کی عورت کو عزت نہیں دیں گے, میرا ایک بلیو ہے اللہ پہ کہ بھی اگر میں اچھائی باہر کروں گا تو میرے گھر والوں کے ساتھ خود اچھائی آئے گی. ٹھیک ہے, تو اس کانفیڈنس کے ساتھ وہ سارے کام کرتے ہیں. اب بات ہے جو آپ نے کوشچن کیا کہ بھی آئی ٹی میں جو کام کر رہے ہیں اور وہ صرف قطر میں. میرا جو کیریئر اسٹارٹ کیا تھا میں نے 1998 میں, سب سے پہلے یہاں سے انٹرنیٹ سروس پرووائڈنگ کمپنی اسٹارٹ ہوئی تھی زوم نیٹ کے نام سے. میں نے ان کو جوائن کیا تھا. اس کے بعد پھر میں نے جوائن کیا ایک ولٹن میکا کے نام سے کمپنی ہوتی تھی, ان کو جوائن کیا. اس ٹائم پہ انٹرنیٹ بالکل نیا نیا آیا تھا. ہم لوگ جا کے سیل تو کرتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو جا کے سکھاتے بھی تھے ہاؤ ٹو یوز اٹ, اس کا سے کیسے آپ استفادہ لے سکتے ہیں اور کمپیوٹر کیسے استعمال کریں. کئی لوگوں کو انٹرنیٹ لینے کا شوق ہوتا تھا, تو ہم لوگ انٹرنیٹ تو دے دیتے تھے لیکن ان کو یوٹیلائز کرنا نہیں آتا تھا. کمپیوٹر کو ٹچ کرنے سے پہلے وہ 10 مرتبہ سوچا کرتے تھے. تو ہم لوگ ان کو جا کے یہ چیز فری آف کاسٹ ٹریننگ بھی دیا کرتے تھے. I started my career from here. اور اس کے ساتھ پھر میں نے ایک کمپنی جوائن کی, یو کے بیسڈ کمپنی تھی جن کا ایف ایم ریڈیو تھا وہاں پہ یو کے میں, بائی دا نیم آف کلب ایشیا. ان کے سافٹ ویئر ہاؤس اور ملٹیپل کمپنیز تھیں ان کی. تو ہم لوگ یہاں پہ ایک سافٹ ویئر ہاؤس چلا رہے تھے جس کو میں ڈیزائننگ سائڈ سے اور پروجیکٹ مینجمنٹ سائڈ سے میں لیڈ کرتا تھا. اور ہم لوگ کے انٹرنل پروجیکٹس کافی تھے جن کو ہم لوگ یہاں سے ڈیولپ کر کے آگے دیتے تھے. اور کچھ سائٹ پہ اور ویب سائٹس اور سافٹ ویئر ہم لوگوں نے ڈیولپ کی جو کہ ہم لوگ کمرشلی جو کہ سیل کیا کرتے تھے. پھر دین آئی موو ٹو آئی گاٹ چانس, میں دبئی میں چلا گیا. دبئی میں وہاں کے جو رولر ہیں ان کے بیٹے کی جو حسان کے جو بیٹے ہیں ہمدان, ان کے ساتھ ان کی کمپنی میں اسٹارٹ کیا. زیڈ کمیونیکیشن کے نام سے ہوا کرتے تھے. دین آئی کنٹینیوڈ آفٹر 2 years آئی وینٹ ٹو قطر. اور قطر میں مجھے وہاں کا انوائرمنٹ بہت اچھا لگا, اور وہاں پہ بھی میں گورنمنٹ کے سیمی گورنمنٹ کمپنی تھی ان کے لیے کام کرتا. پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں آئی ٹی کا کیا اسکوپ ہے یہاں پہ پاکستان میں ابھی, جیسے کہ جو بھی سیاسی حالات ہیں ہمارے ملک کے اور معاشی حالات پھر بگڑ گئے, کیونکہ اگر سیاسی استحکام ہوتا ہے تو پھر معاشی استحکام ہوتا ہے. سیاسی حالات ہمارے گزشتہ 4-5 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں, انٹرنل گورنمنٹ آئی تھی پی ڈی آئی کی, پھر دوسری آئی, پھر پی ٹی آئی والے احتجاج کی تحریکیں چلا رہے ہوتے ہیں. اس سے جو ہے پھر اسٹیبلشمنٹ کو اور گورنمنٹ کو ایسے میئرمنٹس لینی پڑیں کہ جس سے سوشل میڈیا سے ان کی پاپولرٹی کو ختم کیا جائے. اس سے آئی ٹی کے شعبے کو بڑا نقصان ہوا ہے. ہم اکثر پڑھتے ہیں کہ پاکستان میں بیٹھا ہوا جو نوجوان ہے یا کوئی فیملی ہے جو اس میں پیسے کما رہے تھے باہر, ان کو بنگلہ دیش, انڈیا, نیپال, دوسری جگہوں سے مل رہے ہیں, ریپلیس کیا گیا ہے. اس میں کتنی صداقت ہے اور کتنا کو پاکستان کا نقصان ہوا ہے, اور یہ فائر وال کیا ہے جس کا بڑا نام سنتے ہیں؟ اچھا جی, اس میں سب سے پہلے یہ چیز کہ پاکستان کے جو ہمارے جو آئی ٹی فیلڈ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں دے آر پائنیئر. ہماری جو کوالٹی آف ورک ہے وہ بہت اچھا ہے. اس وجہ سے ہمارے پاس کچھ ہمارے جو سراؤنڈنگ میں جو کنٹریز ہیں ان کے پاس جو کام جاتا ہے وہ ریگولر, جو ان کے پاس جو نارمل کام جا رہا ہوتا ہے, جب بھی کوئی ہائی لیول یا ہائی ویلیوبل ڈیلیوربل چاہیے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے پاس پاکستان میں کام آتے ہیں. میں خود جیسے آپ نے مجھے ذکر کیا کہ بھائی میں قطر میں کیوں چلا گیا, میں نے وینٹ ٹو قطر. مجھے سب سے پہلی وہاں پہ اپرچونیٹی یہ ملی کہ کام جو جا رہا تھا وہ یو کے اور انڈیا میں جا رہا تھا. تو میں نے وہاں سے آئی میڈ این ایم کہ مجھے اپنی جو پریویس کمپنیز میں جس میں کام کرتا رہا ہوں مجھے ان کی کیپیبلٹیز کا پتہ کہ وٹ دے کین ڈیلیور, اور اس سے اچھی کوالٹی میں ڈیلیور کر سکتے ہیں, بہتر پرائس میں ڈیلیور کر سکتے ہیں. تو میں وہ سارا بزنس یہاں پہ لے کے آیا. 10 سال ہم لوگوں نے کام کیا یہاں پہ, 5 کمپنیز کے ساتھ اچھا کام کیا. اس کے بعد پھر یہ جو انٹرنیٹ کی اسٹیبلٹی, مین جو ایشو ہوتا ہے کہ ابھی جو انٹرنیٹ کا سلو اسپیڈ ہے اس کی وجہ سے بہت بڑا امپیکٹ پڑ رہا ہے. میں ایگزیکٹ نمبرز نہیں بتا رہا, میں جو ابھی جو دوسرے انالیسس کر کے ڈفرینٹ چینلز پہ اور جو تجزیہ کر کے بتا رہے ہیں $1.6 بلین کا ہمیں نقصان ہوا ہے ریسنٹلی. بالکل ایسے ہی. یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم لوگ کیپیبل نہیں ہیں, کیپیبلٹیز ہیں, دیر آر لاٹ آف اپرچونیٹیز, ہم لوگ اویلیبل ہیں کام کرنے کے لیے, لیکن جو مین اسٹریم ہے جس سے ہم نے کنیکٹ کرنا ہے انٹرنیشنل لیول پہ وہی آپ کا سلو ہو گیا.
whatever the reason, وہ اس کی وجہ سے گورنمنٹ ڈیفینیٹلی کام کر رہی ہے. جو آئی ٹی سیکٹر کے جو سینئر ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. پرابلم یہ ہے کہ بھی ہم لوگ ایک دوسرے کو بلیم کرنے میں چلے جاتے ہیں, ہم لوگ سولوشن کی طرف نہیں بات ڈسکس کرتے. ٹھیک ہے, آپ بلیم کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ اپنا سولوشن بھی بتا دیجیے کہ سولوشن کیا ہونا چاہیے, ہاؤ ٹو ریکٹیفائی دس ایشو. لیکن سولوشن تو عثمان صاحب کوئی قبول نہیں کرتا نا, پھر وہ اس کو اپنا اس کو سوٹ نہیں کرتا. جب اپوزیشن میں آ جاتی ہے گورنمنٹ تو پھر وہ اس کو سولوشن بتاتی ہے, جب گورنمنٹ میں ہوتی ہے تو کسی سولوشن کو نہیں کرتی. تو یہ چیز تو چلتی ہے. آپ کی طرف میں آتا ہوں, آپ نے جب یہ کہا کہ ٹرسٹ کرنا چاہیے خواتین کو, مردوں کو ان پہ جب وہ باہر جاتی ہیں تو, لیکن ایک ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ بچیوں کو یا بچوں کو کھلاؤ سونے کا نوالا لیکن دیکھو شیر کی آنکھ سے. ہمارا سماج, ہمارا معاشرہ, اس کے اگر ہم دیکھیں اس کی وہ جو اس کا سسٹم ہے وہ بہت تکلیف دہ اور شرمناک ہے. ہم لوگ جب یہ بچپن میں سنتے تھے کہ لڑکا ہونا چاہیے لڑکا ہونا چاہیے, تو اس کو بہت عرصے کے بعد مجھے پتہ چلا ہے اس کی فلاسفی کا بھی کہ ایک تو بچہ گھر کو سنبھالتا ہے والدین کو, دوسرا ایک پروڈکشن ہوتی ہے لڑکیوں کو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی گھر میں پتہ ہوتا ہے 2 لڑکیاں ہیں 3 لڑکیاں ہیں, تو وہاں پہ نوجوان کھیلتے کھیلتے گیند بال اندر پھینک دیں گے اور بیل جا کے پھر ان کو بلائیں گے. اسی طرح جو ویک لڑکی ہوگی اگر کسی ادارے میں کام ہوگی تو اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا. خواتین کو اعتماد دلانا ایک اور چیز ہے اور ان کو لون دینا دوسری بات ہے. میں کئی ایسی خواتین کو جانتا ہوں جن کو آپ جتنا مرضی پیسہ دے دیں وہ کام نہیں کر پائیں گی. اس حوالے سے آپ کی ایفرٹس کے بارے میں بتائیے, اور لڑکیوں کو اور وہ لوگ جو اس اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے حوالے سے کیا کر سکتے ہیں اور ان کی جو ہے خود اعتمادی میں اضافہ ہو, اس حوالے سے بات کی. دیکھیں سر, جہاں بات آ جاتی ہے خواتین کی خود اعتمادی کی بات آ جاتی ہے, سب سے پہلے انٹرپرینیورشپ از لائسنس. وہ لائسنس ہے یا امپاورمنٹ وہ لائسنس ہے کہ جس کو آپ کو ڈرائیونگ کرنی نہ آتی ہے اور آپ امپاور ہو جائیں. تو ڈرائیونگ کرنی کیسے سیکھنی ہے, آپ نے ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں ریسرچ بھی کرنی ہے, اس کے بارے میں پڑھائی بھی کرنی ہے, اس کے بارے میں اس ماحول کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ کس ماحول میں کس معاشرے میں جی رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں سمجھتی ہوں سب سے پہلے تربیتی ادارہ آپ کا اپنا گھر ہوتا ہے. آپ کا گھر, آپ کی والدین ہوتے ہیں جس طریقے سے آپ کو لے کر پروان چڑھتے ہیں. اس کے بعد آپ سوسائٹی میں جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں سوسائٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی جو ان کا بھی ابھی آپ نے ان سے بھی جو سوال کیا تھا اسی سوال کے ساتھ یہ بھی جواب لنکڈ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک ایسی پالیسیز ہی نہیں بنی جو 10 سے 20 سالوں پہ محیط. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, پالیسی کا فقدان ہے ہر فیلڈ میں. ہر فیلڈ میں. اگر ایک بچہ, ہر بچہ پائلٹ بننے کے لیے پیدا نہیں ہوتا, ہر بچہ فوج میں جانے کے لیے پیدا نہیں ہوتا, ہر بچہ ڈاکٹر بننے کے لیے پیدا نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی. اگر وہ بچہ پائلٹ ڈاکٹر نہیں بن رہا تو اس کے پاس کیا سکلز ہیں موجود, کیا اسکولنگ میں ایسی ٹریننگ سینٹرز ہیں یا اسکل سرٹیفکیشن ہو رہی ہیں کہ اگر وہ نہیں پڑھ پا رہا تو اس کا اسکل کہیں اور یوز ہو جائے. دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں جہاں اگر آپ نے ماسٹرز نہیں کیا, آپ نے 5 سال ایک پروفیشن میں جاب دی ہے, سرو کی ہے, تو آپ کو ایک ماسٹرز کی ڈگری ہولڈر آپ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. کیسے کیا جاتا ہے, وہ اسکل بیسڈ پہ کیا جاتا ہے. تو ٹریننگ ورکشاپس بہت ضروری ہیں. اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ٹریننگ, اسکلس مینجمنٹ اور ورکشاپ یہ بہت ضروری چیزیں ہیں خواتین کو لے کر, کیونکہ خواتین ایک حساس ٹاپک ہے خواتین کا, کیونکہ ہم وہ کہتے ہیں نا وومن کارڈ بھی کئی جگہوں پہ کھیل جاتے ہیں. بالکل ایسا, کیونکہ یہ ٹاپک ہی ایسا ہے. لیکن جہاں خواتین خود مختار ہو رہی ہیں وہاں خواتین کو ٹریننگ کی اور اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ جب گورنمنٹ اپنی پالیسیز بناتی ہے یا ایجوکیشن اپنی منسٹری اپنی پالیسیز بناتی ہے تو اس میں یہ ایک اسپیشل سیکٹر رکھیں. جیسے کہ ابھی راولپنڈی وومن چیمبر نے خواتین کی جب ورکشاپس کرا رہے تھے تو ہم لوگوں نے اسپیشل سیگمنٹس رکھے ہوئے تھے جس میں ہم پوری FBR کی ٹریننگ دیتے تھے, ٹیکسٹیشن کی ٹریننگ دیتے تھے, ہم ہاؤ ٹو اوپن ایون اکاؤنٹ اس کی ٹریننگ دیتے تھے. یہ اس لیے ہے کیونکہ دیکھیں کچھ چیزوں کا ہم نے ہوا بنایا ہوا ہے, کچھ چیزیں اتنی بڑی نہیں ہوتی. اب ٹیکس سے ہم سب بھاگتے ہیں, کیوں بھاگتے ہیں؟ ٹیکس ہم پے کر رہے ہیں, اب پانی کی مد میں بھی پے کر رہے ہیں, دوائیوں کی مد میں بھی لے رہے ہیں, اگر آپ ایک برگر کھانے جاتے ہیں اس میں بھی ٹیکس آپ کو لگ رہا ہے, لیکن آپ اپنی رجسٹر نہیں کرانا چاہتے. کیوں نہیں کرانا چاہتے؟ کیونکہ آپ کو وہ ڈاکومنٹیشن نہیں, کلیئرٹی, اس کی کلیئرٹی نہیں ہے, اس میں کلوز اتنے ہیں, اس کو بتانے والا کوئی نہیں ہے. تو خواتین کو اسی طریقے سے آپ خود مختار کر سکتے ہیں کہ جتنا آپ ان کو ایجوکیٹ کریں گے, جتنی آپ ان کی ٹریننگ کرتے جائیں گے, جتنی آپ کی پالیسی ریفائن ہوں گی,
تو उतना ये आप हमको जो ये रूरल एरिया के लिए भी है कोई इसमें आपकी कोई पॉलिसी? डेफिनेटली सर, कहीं देखिए गांव जा जाके वहाँ की तो बच्चियां नहीं आ सकती, आप उनको क्या गाइड करते हैं कि आप कौन सा ऐसा काम करें थोड़े से पैसों से कि आपका घर चलता रहे? देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, अब हम एक आपकी कोई टीमें भी हैं ऐसी जो कभी विजिट करती हैं? बिल्कुल ऐसी हैं। अब हम ऐसे बड़े दौर शहरों में तो कभी- आपके दफातर हैं, उसके आसपास जो गांव और देहात सर, होते हैं हर सूबे में एक चैम्बर होता है। जी हाँ, होता ठीक है, है। एक मर्द का चैम्बर होता है, एक खवातीन का चैम्बर होता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारी एनजीओज हैं जो यहाँ पर काम कर रही हैं। इसके अलावा ये भी है कि आप जब हम देहात में और इन खवातीन को हम अपने साथ, जैसे हम हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड, ये रूरल एरिया से हैंडीक्राफ्ट आता है हमारा सारा, ठीक है, हम इनको जब ऑनलाइन अपने साथ ऑन बोर्ड करते हैं तो हम उनको हर चीज़ पे ट्रेन करते हैं। हम वो चीज़ें, अच्छा दूसरी बात ये मैं कहती हूँ कि हम इंटरनेट को बहुत मिसयूज़ करते हैं। अब इंटरनेट वो दौर है कि जहाँ आज अब वो वर्ल्ड ट्रैवल करते हैं, सिटिंग इन ऑन अ काउच, और आप यू आर ट्रैवलिंग होल वर्ल्ड, ठीक है। अब आज के दौर में इंटरनेट हो गया, रेडियो हो गया, ये वो जदीद आपकी चीज़ें हैं जिनको आप पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जितना शॉर्ट आउट अच्छी चीज़ों का ज़्यादा होगा, उतनी पॉजिटिविटी मुल्क में ज़्यादा फैलेगी। जी, आप वाले टॉपिक पे बात कर दी मैडम ने, आईटी और नेटवर्किंग और इंटरनेट वगैरह के हवाले से। तो आप ये बताइए कि जैसे कहा उन्होंने कि हर चीज़ का यूज़ करना होना चाहिए। हम टेलीविज़न देखते हैं, हम टेलीविज़न पे खाना काबा पे होता हुआ हज भी देख सकते हैं, कुरान भी देख सकते हैं यूट्यूब पे कि कैसे पढ़ना है, और हम वहाँ पे ड्रामे भी देख सकते हैं जी। इसका इस्तेमाल पर है। तो आपको कोई रास्ता लगता है आपको कि कभी ये हमारी नस्ल इसका सही इस्तेमाल कर पाएगी? क्योंकि जो कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में, जिस तरह के ड्रामे पेश किए जा रहे हैं, जिस तरह का मटेरियल आ रहा है टिकटॉक पे या फेसबुक पे, 80% या 90% तो बिल्कुल गलत होता है जी। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, आपके पास कोई ऐसी चीज़ है कि आप इनको थोड़ा गाइड कर जी, आपने सकें? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं इसमें, ये मेरा टची टॉपिक है और मैं अक्सर कहीं भी अपने दोस्तों के साथ भी या कहीं भी बैठता हूँ तो मैं अक्सर ये डिस्कस करता हूँ, स्पेशली आजकल की यूथ को लेके कि भाई हमारी जो यूथ है जिस साइड पे जा रही है, उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म और देयर आर मल्टीपल कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं, कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जो इस डायरेक्शन में हमें फोर्स कर रहे हैं बाय पेइंग अस एक्स्ट्रा मनी। तो हमें एक्स्ट्रा पैसा दे के हमें इस साइड पे दे के जा रहा है। अब औरत, लेडीज़ जो हैं, ख़वातीन जो है, मेरे घर की इज़्ज़त जो है मेरे लिए, मैं ये समझता हूँ कि मेरी इज़्ज़त इन्हीं की से ही है। बिल्कुल। हमारी जो परवरिश करने वाली हमारी माँ थी, जो हमारी माँ ने वैल्यूज अपनी ली अपने पेरेंट्स से या अपने सराउंडिंग से, वो हमें शिफ्ट की, अब हम अपने बच्चों में शिफ्ट कर रहे हैं। अब आजकल जो, जैसे आपने एक जिक्र किया है कि भाई आजकल की जो यूथ है वो जिस डायरेक्शन में जा रही है, तो अगर आपने माँ इंस्टीट्यूट है उसी को बिगाड़ दिया तो आगे की यूथ क्या आएगी? लेकिन सुहानी साहब, ये मैं प्रोग्राम का उन्वान ही ऐसा है, नाम ही ऐसा है कि सच बोल रहे हैं। हम जब किसी को देखते हैं कि कोई गलत काम कर रहा है अखलाकी तौर पर जी, तो हम ये कहते हैं कि माँ बाप की तरबियत नहीं की। लेकिन जब हम बड़े होते गए, इस जवान हुए, फिर आखिरी उम्र में आए, तो पता चला कि वालिदैन तो सारे ही बच्चों को अच्छे ही सिखाते हैं जी। कोई तो किसी को भी गुमराही की तरफ जाने नहीं दे सकता, कोई जैसा भी हो। मैंने ऐसे ऐसे गलत किस्म के बाप देखे हैं जो हराम भी कमा रहे होंगे, 2 नंबर धंधा भी कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी अपनी औलाद के लिए वो नेक नहीं अच्छा, कि यार ये काम ना करो। तो ये जो है ये एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है कि हम लोग जो है ना जिस चक्कर में फंस गए हैं ना, और वो हम ही बहुत जल्दी ट्रैप हुए हैं, और दुनिया की कोई रियासत इतनी जल्दी ट्रैप नहीं हुई। 1986 में, मेरा सवाल लंबा हो गया तो आपने इसका जवाब देना है। 86-87 की बात है, सोनिया गांधी उसकी हुकूमत थी कांग्रेस की, उसने कहा था हम पाकिस्तान को सकाफती यलगार से शिकस्त देंगे। उस वक्त हमने डिश लगवा रखी थी, वो डिशें होती थी ना जो छतों पे लगा देते थे। तो मैंने कहा लो ये क्या बात करती है, इस्लाम तो क़यामत तक रहने वाला है, हमारा अपना कल्चर है, हमारी अपनी सकाफत है। लेकिन मैंने देखा कि जितना डैमेज इस्लामी कल्चर हुआ है ना। आपने कहा कि कोई माँ बाप अपने बच्चे को गलत नहीं सिखाता। मुझे ये बताइए कि दुनिया में 7 कैमरास क्यों लगे हुए हैं? देखने के लिए लगे हुए हैं, मॉनिटर करने के लिए लगे। जब आपकी मॉनिटरिंग ख़त्म हो जाएगी, जब आपका ध्यान बढ़ जाएगा, जब आप विजिलेंट नहीं रहेंगे, एक बेटी अगर
ایک ایسی عمر میں ہے جہاں اس کو صحیح اور غلط کا نہیں پتا. بیٹی ہو یا بیٹا ہو, دونوں اللہ کی نعمت ہیں اور دونوں کی حفاظت کرنا ماں باپ پہ فرض ہے. اور وہ ایک ایسے غیر انسان کے ساتھ, جیسے ہمارے ملازمین گھر کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے میں مانتی ہوں ہماری ان کے ساتھ شفقت کا, پیار کا معاملہ ہوتا ہے, لیکن وہ انسیت یا وہ سیکیورٹی وہ نہیں پرووائڈ کر سکتے جو ایک ماں اور ایک باپ کر سکتے ہیں. کیونکہ جب میں اپنے بچوں کو اسکول میں چھوڑنے جاتی تھی, میں دیکھتی تھی اکثر چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو بھی نیند سے اٹھنا نہیں چاہتے, جو اپنی ماں کی آغوش میں بھی رہنا چاہتے ہیں, وہ ایک ڈرائیور کے ساتھ یا ایک غیر مرد کے ساتھ اس کی گود سے اتر کے وہ ٹیچر کے پاس جا رہے ہیں. جب آپ کا سیولین کیمرہ ختم ہو جائے گا, جب آپ کی ویجیلنسی ختم ہو جائے گی بچوں کے ساتھ, تو پھر ایک نیشن کو کیسے پروان چڑھا سکیں گے؟ تو آپ کی اسٹرانگ بانڈنگ بچے کے ساتھ یا اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ ہونا بہت ضروری. ہمارا بیسکلی سر یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ بہت صحیح ہے. ہمارا فیملی سسٹم سب سے پہلے ڈیمیج ہوا ہے. ہم نے اپنے آپ لائک آپ کو یاد ہوگا ہمارے بچپن میں لائک ہم نے اگر کچھ صحیح نہیں کیا تو والدہ تک تو بات بہت دور تک جاتی تھی. ہمیں تو ہمسایہ بھی کہتا تھا, ہمسایہ بھی کان پکڑ کے, ہمسایہ نے کہتے تھا مغرب ہو گئی ہے گھر چل ورنہ ابو کو بتاؤں گا. مجھے آج تک وہ جملہ یاد ہے. تو آپ یہ دیکھیں نا, میں اپنے بچوں کو یہ بتاتا ہوں اکثر کہ ہمیں ہمارے جو نیبرز ہیں ان میں علاقے میں جو بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے وہ بھی ہمیں جانتے تھے, اور ہمارے پیرنٹس کو, اور ہمیں ان سے ڈر لگتا تھا کہ والد صاحب کو بتا دیں گے تو ہمیں ڈانٹ. آج کل تو آپ کا چچا تایا نہیں, آج آپ کا چچا تایا نہیں بول سکتا. کیوں نہیں بول سکتا؟ کیونکہ ہم نے اپنے بیریئرز, اپنی پرائیویسی کے نام پہ اپنے سسٹم کو ڈیمیج کر لیا, اپنی فیملی بریک ہو گئی. بالکل, جب ہماری فیملیز بریک ہو گئی. اب آپ دیکھیں کہ باہر پہلے آپ کے بنے تھے اولڈ ایج ہاؤسز بنے تھے, اب وہ اولڈ ایج ہاؤسز میں انہوں نے کیا کر دیا, امریکہ میں یہ ہو گیا ہے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے سال کے 6 مہینے اولڈ ایج ہاؤسز پیرنٹس, وہ گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے. پھر انہوں نے ریسرچ کی اس کے اوپر, جن لوگوں کے گھر میں جو صرف ماں باپ کے ہاتھ میں پلے ہیں اور جو گرینڈ پیرنٹس کے ہاتھ میں پلے ہیں, ان کے اندر صبر, ان کے اندر اخلاق, ان کا اعتبار واز ٹوٹلی ڈفرینٹ. اور جو صرف انڈر پیرنٹس پلے ہیں ان کی اگریسونیس, ان کی اگریشن, ان کا کام کے اندر جدت, جلدی کرنا اور جلدی دوسری چیزوں پہ لے جانا. کیونکہ دیکھیں ہم جتنے بھی ہو جائیں, جب ہم ایک ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں نا, آج میں ڈیوٹی پہ ہوں, میں ایک مدر ہوں, بینگ اے مدر, میں آفس بھی دیکھ رہی ہوں, ہسبینڈ کو بھی دیکھ رہی ہوں, بہت ساری چیزوں پہ دیکھ رہی ہوں. میں وہ چیزیں نہیں دیکھ سکتی جو میرے پیرنٹس میرے بچوں کی دیکھ سکتے. اچھا سبحان صاحب, جیسا کہ میڈم نے کہا کہ فیملی سسٹم ہمارا بریک ہو گیا, یہ بات تو بالکل صحیح ہے. آپ مجھے یہ بتائیے گا, اب آپ سے آئی ٹی سے ریلیٹڈ بس 2-3 منٹ میں آپ مجھے بتا دیں کہ ہم بہت سارے ایسے کیمپ بنتے ہیں جس میں لوگ جو ہیں نا دوسرے سے پیسے بھی بٹور لیتے ہیں, اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے تو اور بہت زیادہ نقصان ہونے والے ہیں. اور وہ امریکہ اور یورپ ممالک بھی اس پہ اب تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ آگے کیا کچھ ہو سکتا ہے انسانیت کے ساتھ. اور دوسرا یہ جو ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں, اس کو کس طرح مینیج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر مینیج نہیں ہو سکتا, کنٹرول. یہ ابھی وہی بات جیسے صبح کہہ رہے تھے کہ اپنی ویلیوز, جب آپ فیملی سے اپنی ویلیوز لے کے آئیں گے تو آپ نگیٹو راستے پہ جائیں گے نہیں. جس کا نگیٹو جانے کا راستہ ہے اس کو اڈاپشن جو ہے وہ زیادہ جلدی جا سکتا ہے اس کی طرف. تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اے آئی سے بہت سی پازیٹیو چیزیں بھی ہو رہی ہیں. کوئی بھی نیو ٹیکنالوجی, نیو ٹرینڈ, اگر آپ پچھلے آج سے 10 سال یا 20 سال پیچھے چلے جائیے تو پہلے کہتے تھے کہ ٹیکنالوجی آ جائے گی تو بہت سے لوگوں کا روزگار ختم ہو جائے گا, بہت سے لوگوں کی نوکریاں چلی جائیں گی. جب وہ امپلیمنٹ ہوئی تو اس پوائنٹ آف ویو سے وہ والی جاب ختم ہوئی, لیکن اس سے ڈبل اور دوسرے سیکٹر میں کریٹ ہو گئی. تو ہم لوگ یہ چیز نیگیٹو میں نہیں لے سکتے, پازیٹیو بھی لینا چاہیے. اب پازیٹیو میں ہم لوگ اس چکر میں کام ہی نہ کریں, پازیٹیو تھنکنگ رکھیں, ہر کام پازیٹیو میں ہوتا ہے. لیکن سہیل صاحب پازیٹیو ہونا تو اچھی بات ہے, لیکن جیسے کہ یورپ امریکہ میں کہا جاتا ہے کہ 13-14 سال کی عمر کے بچے کو موبائل پکڑاتے ہیں, جی, اسکولوں میں بھی نہیں اسے یوز کرنے دیتے, اسے انٹرنیٹ یوز نہیں کرنے دیتے. اور ہمارے یہاں مائیں کیا کرتی ہیں کہ بچہ رو رہا تنگ کر رہا ہے, اس کو پورا موبائل پکڑا دیتی ہیں کہ یہ اس کو تھوڑی دیر دیکھ لیں, 3 سال کا بچہ بھی. تو اس میں تو میرا خیال ہے اچھائی برائی کی تمیز آتی نہیں ہے سر, اتنی ایج میں تو نہیں آتی. بڑی عمر میں جا کے انسان کو اچھائی اور برائی کا پتہ لگتا ہے. چھوٹی عمر میں تو کیوریوسٹی ہوتی ہے, 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کلاس کے لڑکے لڑکیاں وہ تو نہیں برداشت کر پاتے تحمل کو. میں اس پلیٹ فارم سے آپ ایک صرف سننے والوں کو, ایک دیکھنے والوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو اس پوائنٹ آف ویو سے رہتے کہ پیرنٹس کے اندر وہ
پیار انصت اور ویلیوز نہیں ہے کہ میں نے اپنے بچے کو کیسے اپنی ویلیوز پاس کرنی ہے سکھانا. یہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ جس میں آپ نے بچہ جب آپ کا پرورش پا رہا ہوتا ہے چھوٹے سے بڑے ہو رہا ہوتا ہے تو آپ نے اپنی ویلیوز دینی ہے. اس کے ساتھ جتنا اٹیچمنٹ رکھیں گے آپ اس کو جو سکھائیں گے وہ وہی سیکھے گا. لوگ بچہ رو رہا ہے تو اس کو چپ کرانے کے بجائے اس کو موبائل پکڑا دیں گے یا اس کو انگیج کر اپنے خود اپنی ایکٹیویٹیز ڈفرینٹ ہیں تو اس کے لیے آپ اپنے بچے کو جی ایسا ہی ہے. اس میں اگر گھر میں انوالو کر دیں. والدین جاگ رہے ہیں رات 2 بجے تک ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو بچے بھی لیٹ ہی سوئیں گے. اگر ایک گھر میں والد اور والدہ ہر وقت موبائل پہ لگے رہتے ہیں تو بچے بھی کریں گے. اور اگر وہ Communicate کتاب پڑھ کرتے لیں ہیں. گے, آپ کا تجربہ کر کے دیکھ لیں, جو والدین کتاب پڑھے ان کا بچہ بھی کتاب لے کے بیٹھ جائے گا. جی ایگزیکٹلی. میرے بچے کو کچھ نہیں آتا تھا, میری الماری میں سے جب 3-4 سال کا تھا تو کتاب اٹھا لایا کیونکہ میں پڑھ رہا تھا, اب اس کو کیا پتا تھا. لیکن بچے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا. بڑوں کو. اور جب یہ اگر آپ اپنے بچوں کو دے بھی رہے ہیں ٹھیک ہے, آپ اس کے اوپر پیرنٹل بہت سے اپلیکیشنس ہیں. پی ٹی سی نے اتنی زیادہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر جا کے دیکھیں, انہوں نے آپ کو پوری گائیڈنس دی ہوئی ہیں, پروٹوکولس ہیں, انہوں نے اپلیکیشنس دی ہوئی ہیں. آپ وہ انسٹال کریں اپنے بچوں کو, کیونکہ جب آپ بچے کو یہ موبائل پکڑا دیتے ہیں اور وہ کچھ بھی ویڈیو اس کے پاس ایکسیسیبلٹی ہے اوپن, وہ کچھ بھی دیکھ رہا ہے تو اس میں کئی ایسی چیزیں. ایک مرتبہ میں اپنے دوستوں کو اور اپنے سراؤنڈنگ میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جو آپ اپنے بچے کو دکھا رہے ہیں نا, ایک مرتبہ پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کے اسی کارٹون کو دیکھ لیجیے آپ کہ اس میں وہ سکھا کیا رہے. آپ وہاں سے تو بچا رہے ہیں بچے کو, لیکن اس میں اس سے زیادہ چیزیں تو اس کارٹون کے اندر وہ سکھا رہے ہیں. جی وہ تو ان کا اپنا کلچر ہے نا, کیونکہ ان کا کلچر میں تو یہ سب چیزیں جائز ہیں. جی ہمارا ایک اسلامی تشخص علیحدہ ہونا چاہیے جو کہ اب بالکل نہیں اس وقت دیکھا جا رہا. آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی اچھا رہا پروگرام. میری خواہش ہے کہ نیکسٹ ٹائم پھر آپ زحمت دیں, کیونکہ بہت سارے ایسے سوال ہیں جو ابھی پچھلے جواب ہیں اور ان کا ہم آپ سے کبھی جواب لیں گے. بہت شکریہ ناظرین, آپ نے دیکھا ہمارے مہمانوں کے ساتھ گفتگو آپ نے سنی, یقیناً آپ نے انجوائے کیا ہوگا. دیکھتے رہیے A1 ٹیلی ویژن.